अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में हम उन 25 जर्नैलों का जिक्र करेंगे जो मशरक़ी पाकिस्तान के टूटने का सबब बने। कमीशन ने इन जर्नैलों के कोर्ट मार्शल की सिफारिश की थी, मगर ऐसे मुमकिन ना हो सका। अलबत्ता उन जर्नैलों का आखिरी वक्त कैसे गुजरा और उनकी मौत कैसे हुई, ये आने वाले हुक्मरानों के लिए वाकई इबरत का बाइस है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और बात करते हैं उन 25 जर्नैलों की जिन्होंने पाकिस्तान को तोड़ा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सियासत टीवी को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यहिया खान सुकूत मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त ये सदर, चीफ मार्शल, लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वजीर दफा, वजीर खारजा थे। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें घर में नज़रबंद रखा, ताहम जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी नज़रबंदी ख़त्म कर दी। यहिया खान का 10 अगस्त 1980 को अपने भाई मोहम्मद अली के घर में इंतकाल हुआ और आर्मी कब्रिस्तान में फौजी एजाज़ के साथ तदफीन हुई। जनरल अब्दुल हमीद खान जनरल अब्दुल हमीद खान यहिया खान के डिप्टी कमांडर इन चीफ और डिप्टी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे। भुट्टो हुकूमत ने उन्हें 20 दिसंबर 1971 को बरतरफ कर दिया था। हालत गुमनामी में लाहौर कैंट के एक घर में उनकी वफात हुई। लेफ्टिनेंट जनरल MM पीरजादा ये सदर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर और राजदान थे। पीरजादा भुट्टो और यहिया के दरमियान राब्ते का मुबैना पोल समझे जाते थे। 20 दिसंबर को उन्हें भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया था। बाद इज़ां तादमे मर्ग वो गोशा नशीन रहे। लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान सुकूते ढाका के वक्त ये चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, ताहम भुट्टो हुकूमत ने उन्हें बरतरफ करने के बजाय लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर फौज का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया। लगभग 2.5 माह बाद उन्हें बरतरफ कर दिया गया, अगरचे कमीशन ने गुलहान हसन पर भी खुली अदालत में मुकदमा चलाने की सिफारिश की थी। ताहम भुट्टो हुकूमत ने सर्विस से बरतरफी और तमाम मराहत व तमगे वापस लेने के बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। गुल हसन पाकिस्तान के आखिरी कमांडर इन चीफ थे। उनके बाद इस ओहदे को चीफ आर्मी स्टाफ से बदल दिया गया। जनरल गुल हसन की याददाश्तें 1993 में शाया हुईं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम पिंडी क्लब के 2 कमरों में गुजारे और वहीं 10 अक्टूबर 1999 को उनकी वफात हुई। उन्हें भी मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द हक किया गया। मेजर जनरल गुलाम उमर ये नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल में यहिया खान के नायब थे। कहा जाता है कि उन्होंने इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होने के लिए पाकिस्तानी सनतकारों से फंड्स जमा किए। उस ज़माने में फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड AR सिद्दीकी के बकौल लगभग 2 करोड़ रुपए जमा हुए, मगर अल्ताफ़ गौहर के एक मजमून के मुताबिक 28 लाख रुपए दोस्त सियासी कुव्वतों में तकसीम करने के लिए दिए गए। उस रकम को ISI के सरबराह मेजर जनरल अकबर खान और राव फरमान अली के तवस से इस्तेमाल होना था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं किसी के पास हतमी तफसील नहीं। भुट्टो हुकूमत ने गुलाम उमर को भी 20 दिसंबर को बरतरफ किया और कुछ अरसे नज़रबंद रखा। ज़ियाउल हक के दौर में वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के चेयरमैन रहे। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले असद उमर जनरल गुलाम उमर के बेटे हैं। मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा कहा जाता है कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में 25 मार्च के ऑपरेशन सर्च लाइट की टेक्निकल प्लानिंग में हिस्सा लिया। दिसंबर 1999 में उनका लंदन में इंतकाल हुआ। बाद इज़ां लंदन से उनके दोस्त ने जनरल मिठा की बेवा इंदु मिठा को ये जुमले लिखे। अपनी शानदार ज़िंदगी के आखिरी दिनों में वो सिर्फ एक ऐसा कमरा चाहता था जिसमें वो खा पी सकें, लिख पढ़ सकें और सो सकें, और चहलकदमी के लिए ऐसी जगह भी हो जहां से वो सामने फैला सब्ज मैदान और 2 पहाड़ देख सकें। जनरल मिठा ने ही आर्मी के SSG कमांडो यूनिट की बुनियाद रखी। उन्हें आखिरी ताज़ियाती सलामी भी SSG कमांडोज ने ही दी। जनरल मिठा ने अपने पीछे एक किताब छोड़ी, इन लाइकली बिगिंग्स ए सोल्जर्स लाइफ, बम्बई से GHQ तक। लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद अहमद खान 1971 की जंग में ये 1 कोर के कमांडर थे, जिसके कमांडर एरिया में कंट्रोल लाइन से सियालकोट तक का दिफा शामिल था। कमीशन की समाअत के दौरान इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने शक्करगढ़ के 500 देहात बिला मज़ाहमत दुश्मन के हवाले कर दिए। रिटायरमेंट के बाद इरशाद अहमद गुमनाम हो गए। मेजर जनरल आबद अली जाहिद
ان کے پاس سیالکوٹ سیکٹر کی دفاع کی ذمہ داری تھی۔ الزام لگا کر انہوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں پھکلیا کے علاقے میں 98 گاؤں بغیر مزاحمت کے چھوڑ دیے، اور جب جنگ بندی ہوئی تو انڈین دستے مرالا ہیڈ ورکس سے 1500 گز کے فاصلے پر تھے، مگر یہ راز میجر جنرل عابد زاہد جنگ بندی کے بعد ہی GHQ کے علم میں لانے کی ہمت کر سکے۔ میجر جنرل BM مصطفیٰ ان کا ٹارگٹ ایریا راجستھان سیکٹر تھا۔ ان پر الزام لگا کہ رام گڑھ کی جانب بغیر منصوبہ بندی کے عجلت میں پیش قدمی کے فیصلے سے بھاری نقصان ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل امیر عبداللہ خان نیازی جنرل نیازی جب ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ بنائے گئے، اس وقت تک وہ فوج کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر مانے جاتے تھے۔ انہیں دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر بے جگری سے لڑنے پر ملٹری کراس اور ٹائیگر کا خطاب ملا تھا۔ جب بیشتر جنرلوں نے ایسٹرن کمان کی پوسٹنگ لینے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر دیا تو نیازی نے خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا۔ کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے گواہوں نے جنرل نیازی پر اخلاقی بے راہ روی اور پان کی اسمگلنگ کے الزامات بھی عائد کیے۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے جنرل نیازی سے یہ فکرے بھی منسوب کیے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ راشن کم پڑ گیا، کیا سب گائے بکریاں ختم ہو گئیں؟ یہ دشمن علاقہ ہے، جو چاہتے ہو لے لو۔ ہم برما میں ایسے ہی کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے خلاف 15 الزامات میں کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی۔ بھٹو حکومت نے جنرل نیازی کو رینکس اور ہلال جرت سمیت تمغے اور پینشن ضبط کر کے برطرف کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک سیاسی جماعت بھی بنائی۔ بھٹو کے خلاف تحریک میں PNA کے جلسوں سے بھی خطاب کرتے رہے، مرتے دم تک اپنے کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن کسی حکومت نے بوجہ دھیان نہیں دیا۔ 2 فروری 2004 کو وفات پائی اور سادگی سے دفن ہو گئے۔ میجر جنرل محمد جمشید ان کے ڈویژن کو ڈھاکہ کا دفاع کرنا تھا۔ ان پر حمود الرحمان کمیشن نے 5 فرد جرم عائد کیے، جن میں غبن، لوٹ مار اور ماتحتوں کی جانب سے نیشنل بینک سراج گنج شاخ سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لوٹنے جیسے الزامات بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 16 دسمبر کے بعد ان کی اہلیہ کے قبضے سے خاصی کرنسی برآمد ہوئی۔ پاکستان واپسی کے بعد یہ گوشہ نشین ہو گئے۔ میجر جنرل رحیم خان ان کا ڈویژن کومیلا میں متعین تھا۔ یہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے زخمی ہو گئے اور 12 یا 13 دسمبر کو ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر برما کے علاقے اراکان میں بھاگ گئے۔ بعد ازاں یہ سیکرٹری جنرل وزارت دفاع اور چیئرمین PIA رہے۔ الشفا آئی ٹرسٹ کے وائس صدر بھی رہے۔ بریگیڈیئر باقر صدیقی یہ ڈھاکہ کے تحفظ کے ذمہ دار افسروں میں سے ایک اور جنرل نیازی کے قریبی ساتھی تھے۔ ان پر الزام ہے کہ 10 دسمبر کو جب GHQ نے یہ احکامات جاری کیے کہ پسپا ہونے والے دستے اپنے آلات اور رسد کو ناکارہ بناتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑیں، تو باقر صدیقی نے اس پلان پر عمل نہیں کیا۔ ان کے بریگیڈیئر نے جنرل ناگرہ کے سامنے رسمی طور پر ہتھیار ڈالے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوران قید ان کے تعلقات نگراں انڈین افسروں سے اتنے بہتر ہو گئے کہ کلکتہ میں کیمپ سے کبھی کبھار باہر جا کر شاپنگ بھی کر لیتے تھے۔ بریگیڈیئر باقر صدیقی کو بعد ازاں ملامت سے برطرف کر دیا گیا، لیکن پھر مختلف عرصے کے لیے بحال کر کے باعزت ریٹائرڈ کیا گیا۔ بریگیڈیئر محمد حیاد ان کا بریگیڈیئر جیسور سیکٹر کا ذمہ دار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 6 دسمبر کو ہی جوانوں کو چھوڑ کر نکل لیے اور پوری سپلائی اور اسلحہ دشمن کے ہاتھ لگا۔ بریگیڈیئر محمد اسلم نیازی ان کا بریگیڈیئر لکشم کے علاقے میں تعینات تھا۔ کہا جاتا ہے کہ محمد اسلم 9 دسمبر کو 124 بیمار اور زخمی جوانوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور سارا راشن اور ایموننس دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ بریگیڈیئر عبدالقادر خان صاحب فوج میں مونچھوں کے سبب زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ذمہ داریوں میں محب وطن اور غیر محب وطن بنگالیوں کی اسکریننگ بھی شامل تھی۔ جب انڈین ایئر بورن دستے ڈھاکہ کے نواح میں اترنے شروع ہوئے تو عبدالقادر ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے جمال پور میں بریگیڈیئر کمان کر رہے تھے۔ یہ اس مغالطے میں قیدی بن گئے کہ پیراشوٹوں سے ان کی مدد کے لیے چینی فوج اتر رہی ہے۔ میجر جنرل نذر حسین شاہ ان کے دستے نٹور کے علاقے میں تعینات تھے۔ کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔
جب گرفتار ہوئے تو اس وقت بھی کچھ چٹپٹا کھا رہے تھے۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی یہ 10 برس سے زائد عرصے تک مشرقی پاکستان میں مختلف ذمہ داریاں نبھاتے رہے، جس میں انٹیلیجنس اور سیاسی جوڑ توڑ کے امور بھی شامل تھے۔ ڈائری لکھنے کے شوقین تھے۔ ان کی قبضہ شدہ ڈائری میں یہ جملہ بھی تھا: مشرقی پاکستان کے سبزہ زار کو سرخ کرنا ہوگا۔ حسن ظہیر نے اپنی کتاب دی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان میں راؤ صاحب کو ڈھاکہ میں 24 مارچ کی رات کو شروع ہونے والی آپریشن سرچ لائٹ کا اہم ذمہ دار قرار دیا۔ جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں الزام لگایا کہ ہتھیار ڈالنے سے 2 روز پہلے راؤ فرمان علی نے قید میں موجود 200 کے لگ بھگ بنگالی اور دانشوروں اور اساتذہ کو قتل کروا دیا۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ واردات فوج نے کی یا البدر الشمس رضاکاروں کے ذریعے ہوئی۔ سن 1973 میں قید سے واپسی پر راؤ فرمان علی کو ریٹائر کر دیا گیا، تاہم ان کی پینشن، رینکس اور تمغے بحال رہے۔ جولائی 1977 میں ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو الیکشن سیل بنایا اس میں بھی فعال رہے۔ پھر ضیاء کابینہ میں 2 برس پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر رہے۔ انہوں نے اپنی کتاب پاکستان کیسے تقسیم ہوا میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ 21 جنوری 2004 کو راؤ فرمان علی وفات پا گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان 24 اور 25 مارچ کے درمیانی شب آپریشن سرچ لائٹ انہوں نے ہی شروع کیا۔ ان سے یہ فکرہ منسوب ہے کہ مجھے لوگ نہیں زمین چاہیے۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں ان کی جگہ جنرل نیازی نے لے لی اور ٹکا خان کو ملتان کور سونپ دی گئی۔ 3 مارچ 1972 کو بھٹو حکومت نے ٹکا خان کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر کمانڈر ان چیف کا عہدہ ختم کر کے پہلا چیف آرمی اسٹاف مقرر کیا۔ جنرل ضیاء کے دور میں وہ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بنے۔ کئی مرتبہ گرفتار بھی ہوئے۔ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور حکومت میں گورنر پنجاب رہے۔ 28 مارچ 2002 کو ٹکا خان کی وفات ہوئی۔ ان کے جنازے میں اعلیٰ سویلین فوجی قیادت شریک ہوئی اور فوجی اعزاز کے ساتھ دفنایا گیا۔ بے نظیر بھٹو نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا وہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر سخت محنت اور قانون کی حکمرانی کے سبب پہنچے۔ بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب حمود الرحمان کمیشن کی روبرو گواہوں نے ان پر لوٹ مار، قتل و غارت میں ملوث ہونے کے الزامات لگائے۔ بقول جنرل نیازی بدعنوانیوں کی پاداش میں بریگیڈیئر ارباب اور ان کے ساتھی جونیئر افسروں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی اور انہیں مغربی پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ دوران جنگ انہیں فضائیہ سے مدد نہ ملنے کی مسلسل شکایت رہی۔ اس بارے میں فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان کا یہ فقرہ بہت مشہور ہوا، جو انہوں نے مظفر حسن سے کہا: اولڈ بوائے، جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، مجھے افسوس ہے تمہارے جہاز ڈوب گئے۔ ایئر مارشل عبد الرحیم خان دوران جنگ پاک فضائیہ کے سربراہ رہے۔ بھٹو کو اقتدار کی منتقلی میں گل حسن کے ساتھ اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں بھٹو نے انہیں اسپین میں سفیر بنا دیا، لیکن 13 اپریل 1977 کو انتخابات میں دھاندلی کے خلاف احتجاجاً سفارت سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد امریکہ میں بس گئے اور وہیں 28 فروری 1990 کو انتقال ہوا۔ میجر جنرل اکبر خان 1966 سے 1971 تک ڈائریکٹر جنرل ISI رہے۔ انہوں نے یحییٰ خان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل غلام عمر کے ساتھ مل کر 1970 کے انتخابات میں حسب منشا نتائج حاصل کرنے کے لیے خاصی تگ-و-دو کی۔ ایڈمر SM ایسن ان کا شمار پاکستانی بحریہ کے مماروں میں ہوتا ہے۔ 7 مارچ 1971 کو یحییٰ حکومت کی مشرقی پاکستان سے متعلق پالیسیوں پر اختلاف کرتے ہوئے وہاں کی گورنری سے استعفیٰ دے دیا۔ پنڈی کی فوجی قیادت کے سامنے وہ تنہا مشرقی پاکستان کا سیاسی مقدمہ لڑتے رہے، جس پر انہیں ایک مشکل آدمی اور بنگالیوں کے ہاتھوں بکنے والا جیسے تانے بھی سننے پڑے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کے سربراہ بھی رہے۔ انہوں نے فورٹ قاسم کی بنیاد رکھی، آخری زندگی گوشہ نشینی میں گزاری اور 4 دسمبر 1998 کو وفات ہوئی۔ اعلیٰ سول و فوجی قیادت کی موجودگی میں اعزاز کے ساتھ کراچی کے فوجی قبرستان میں تدفین ہوئی۔ مگر دوستو، ہزاروں ایسے فوجی جوان اور افسر بھی تھے جنہیں محلاتی سازشوں اور پیچ و خم کی کوئی خبر نہیں تھی، جن کا نام دوستوں اور دشمنوں نے عزت سے یاد رکھا، جیسے فلائٹ لیفٹیننٹ راشد منہاس، میجر محمد اکرم، میجر شبیر شریف،
سوار محمد حسین، لانس نائک محفوظ وغیرہ۔ اس کے علاوہ کچھ بیوروکریٹس اور سیاستدان بھی ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے ٹوٹنے میں اہم کردار ادا کیا، جس کا ذکر آئندہ کسی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔